आइए आपको आज शिकार की एक वारदात सुनाता हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि मुझ पर शिकारी का लेबल लगाकर आप सब ने अच्छा नहीं किया। शिकारी तो हमारे कुत्ते थे, हम कहाँ के शिकारी थे। मैं तो आपको वो वाक़यात सुनाना चाहता था जो मैंने इतनी लंबी उम्र में देखे हैं। ये आपने हिकायत में शाया किए हैं, किसी को जग बीती, किसी को सच्ची कहानी और किसी को नाकाबिल फरामोश के ज़ुमरे में रखा। लेकिन पढ़ने और सुनने वाले मुझसे शिकार की कहानियों की तवक्को रखते हैं। बहुत दिन गुजरे, मुदीर हिकायत का ख़त मिला, वही मुतालबा, शिकार की कहानी सुनाओ। शिकार की कहानियाँ तो बेशुमार हैं, लेकिन मैं सिर्फ वो शिकार सुनाना अच्छा समझता हूँ जिसमें कोई खसूसी दिलचस्पी की बात हो। मुझे ज़हन पर जोर देकर ऐसा शिकारी वाक़या याद करना पड़ता है। मुझे शिकार के अफसाने लिखने की इजाज़त दें तो एक से बढ़कर एक दिलचस्प और सनसनी खेज अफसाना लिख डालूं, लेकिन इस उम्र में आकर झूठ बोलते डर लगता है। ऐसा ना हो झूठ सुनाते सुनाते दम निकल जाए। सुना है झूठ बोलने वाले के साथ अगले जहान फरिश्ते कोई अच्छा सलूक नहीं करते। याद करते करते एक वाक़या याद आ ही गया जो खालिस्तन शिकार का है, और इसमें एक ख़ास बात भी है। मुझे मालूम नहीं नौजवानी कहाँ ख़त्म होती है और जवानी कहाँ से शुरू होती है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि पहला बच्चा पैदा हो जाए तो नौजवानी ख़त्म और जवानी शुरू हो जाती है। अगर ऐसा ही है तो मैं जवानी में दाखिल हो चुका था। अलबत्ता माँ ने मुझे जवानी से धकेल कर बहुत आगे कर दिया था, जहाँ आदमी की दाढ़ी सफ़ेद हो जाया करती है। वो इस तरह कि माँ मुझे मेरे पहले बच्चे का वास्ता देकर कहा करती थी कि इस मासूम को देख और कुत्तों की यारी से बाज आ जा। मैं कभी बाज आ जाने का वादा करता और कभी हंसकर टाल देता तो माँ कहती, चिट्टी दाढ़ी ते आटा खराब। मुझे आज तक इस मुहावरे का मतलब मालूम नहीं हो सका। दाढ़ी चिट्टी हो जाए तो आटा खराब हो जाता है, या आटा खराब हो जाता है तो दाढ़ी चिट्टी होने लगती है? कुछ मालूम नहीं क्या होता है। अलबत्ता आज सूरत हाल ये है कि दाढ़ी 100% चिट्टी हो गई है और शहरों में आटा बहुत ही ख़राब मिलता है। जिस शिकार की बात सुनाने लगा हूँ उस वक्त मैं जवान हो गया था। उस वक्त तक शिकार का तजर्बा भी हो गया था और मुख्तलिफ जानवरों की आदत से भी वाकफियत हो गई थी। हमारे कुत्ते हमारी आदतें और नफ्सियात समझ गए थे। हमारा शिकार गौ यानी सै, खरगोश और गीदड़ होते थे। ख्वाहिश थी कि बड़ा शिकार खेलें, लेकिन ये मिलता नहीं था। उस ज़माने में हमारे इलाके के वीरानों में भेड़िए होते थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं कि आसानी से मिल जाते। ये आबादियों से दूर रहते थे और रात को कभी कभी एक दो भेड़ियों की आवाज़ें सुनाई दिया करती थीं। रावलपिंडी से जेहलम की तरफ जाओ तो रास्ते में एक पहाड़ी इलाका आता है जो मीलों फैला हुआ है। अब तो उस इलाके की शक्ल सूरत ही बदल गई। ये जंगल इतना घना हुआ करता था कि थोड़ी दूर तक कुछ नज़र नहीं आता था। टीकरियाँ और पहाड़ियाँ दरख्तों से लदी फंदी रहती थी। ज़्यादातर दरख्त फलाही के होते थे जिनकी शाखें खारदार होती थी। ये कांटे कुछ जहरीले भी होते हैं। चूँकि ये दरख्त ऊंचे होने के बजाय अतराफ को फैलते हैं, इसलिए जहाँ ये बहुतात में होते हैं उनके दरमियान से गुजरना मुमकिन नहीं होता था। फलाही के अलावा शीशम, कीकर, पीपल और बड़ के दरख्त भी थे। मुख्तसर ये कि यह जंगल बहुत घना और दुश्वार गुजार हुआ करता था। इस इलाके में से जीटी रोड यानी जरनैली सड़क गुजरती है और रेल भी गुजरती है। हमारे वक्तों में भी यहाँ सड़क और रेलवे लाइन मौजूद थी, लेकिन सड़क पर ट्रैफिक ना होने के बराबर हुआ करती थी। वैसे इस जंगल में से कोई और रास्ता नहीं गुजरता था। चूँकि जंगल दुश्वार गुजार था और आम लोग कम ही वहाँ से गुजरते थे, इसलिए इस इलाके के मुतालिक बड़ी अजीबो गरीब और पुरअसरार बातें मशहूर हो गई थी। मसलन ये बात तो यकीन के हद से कही और सुनी जा सकती थी कि इस जंगल में चुड़ैलें और बदरूहें रहती हैं। हम देखा करते थे कि किसी का कोई जानवर मर जाता और वो उसे घसीट कर गाँव से दूर फेंका था तो थोड़ी ही देर बाद वहाँ गिद्धों के गोल पहुँच जाते और देखते ही देखते मुर्दार का सफाया कर डालते थे। हम लोग गिद्ध आते और जाते तो देखा करते थे, लेकिन ये मालूम नहीं था कि ये कहाँ से आते हैं और फिर कहाँ गायब हो जाते हैं। हमने कभी उनके घोंसले नहीं देखे थे। चुनाचे यूं बात बना ली गई कि ये गिद्ध दरअसल चुड़ैलें हैं और बदरूहें होती हैं और परिंदों की शक्लों में आकर मुर्दार खाती हैं और फिर इस पहाड़ी जंगल में चली जाती हैं और अपने असली रूप में आ जाती हैं और किसी को नज़र नहीं आती। हकीकत ये थी कि इस जंगल में नामी ग्रामी राहज़न रहते थे
اور مشہور و معروف ڈاکو جب کبھی ضرورت محسوس کرتے تو وہ اس جنگل میں جا کر چھپ جاتے تھے۔ ہمارے لڑکپن میں اس جنگل میں ہرن بھی ہوتے تھے، ہڑیال بھی، اور وہاں ایک خاص قسم کا شیر بھی پایا جاتا تھا جسے ہم لوہا شیر کہا کرتے تھے۔ حکایت میں آپ نے اس شیر کی کہانیاں سنی ہوں گی اور پڑھی بھی ہوں گی۔ ہرن، ہڑیال اور شیر بہت ہی کم ہوتے تھے۔ وہ شکاری جو بندوقوں سے شکار کھیلا کرتے تھے اس جنگل میں شکار کھیلنے جایا کرتے تھے۔ یہ شکاری عموماً انگریز ہوا کرتے تھے۔ کبھی کبھار کوئی شکاری ایک ہرن یا ہڑیال مار لاتا تھا۔ اس جنگل میں بھیڑیے زیادہ تعداد میں پائے جاتے تھے۔ اب وہاں سے گزرتے ہوئے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی جنگل نہیں رہا اور یہ علاقہ آباد ہو گیا ہے۔ ٹیکریاں، چٹانیں اور پہاڑیاں تو موجود ہیں، لیکن لوگوں نے جنگل صاف کر دیا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ لوگوں نے اس جنگل کو چولہوں اور تندوروں میں جھونک کر پھونک ڈالا ہے۔ اس ہرے بھرے خطے کے ساتھ لوگوں نے صحیح معنوں میں اجتماعی زیادتی کی ہے۔ پہاڑیاں ننگی ہو کے رہ گئی ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ میری اور میرے دوستوں کی یہ خواہش تھی کہ اس جنگل میں جا کر بڑے جانوروں کا شکار کھیلا جائے۔ ہم وہاں گئے بھی تھے اور ہمیں وہاں جو نظر آیا اور جو ہم پر بھی تھی وہ میں اپنی پہلی سنائی ہوئی کہانیوں میں شامل کر چکا ہوں۔ میں بتانا بھول گیا ہوں کہ بھیڑیوں کے علاوہ وہاں جنگلی بلّا بھی پایا جاتا تھا جو اپنے ہی رنگ کا ایک شیر تھا۔ بھیڑ اور بکری پر یہ شیر کی طرح ہی حملہ کیا کرتا تھا۔ ایک روز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا شکار گاؤں کے قریب ہی دے دیا۔ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ ہمارے علاقے میں بھیڑیے ہوتے تھے لیکن نظر نہیں آتے تھے۔ دور سے رات کو ان کی آوازیں آتی تھیں۔ لومڑیاں بھی پائی جاتی تھیں جن کے آوازیں بھیڑیوں سے مختلف ہوتی تھیں۔ اب تو ہمارے علاقے میں قدم قدم پر بستیاں آباد ہو گئی ہیں اور ہمارے وقتوں کے چھوٹے چھوٹے گاؤں بڑے ہو گئے ہیں اور سڑکوں کا تو جیسے جال ہی بچھ گیا ہو۔ ہر طرف انسان ہی انسان نظر آتے ہیں اور بھیڑیے، لومڑیاں اور گیدڑ غائب ہو گئے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ جانور تو غائب ہو گئے ہیں، لیکن کبھی یوں محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے انسانوں کا روپ دھار لیا ہے۔ بھیڑیے کی خونخواری اور لومڑی کی مکاری انسانوں میں منتقل ہو گئی ہے۔ سیاست، ٹی وی اور وی سی آر نے ہمارے علاقے میں آ کر انسانوں کے قدرتی اور حقیقی روپ پر کچھ اور ہی طرح کے پردے ڈال دیے ہیں۔ اب تو میں کبھی کبھی پرانے وقت کی کوئی بات سنانے لگتا ہوں تو جھینپ جاتا ہوں کہ آج کی نسل کہے گی کہ یہ بڈھا کب کی اور کہاں کی باتیں کر رہا ہے، اور وہ بھی اس زمانے میں۔ آج کی نسل تو ہم جیسوں کو ذہنی مریض کہتی ہوگی۔ معافی چاہتا ہوں، بڑھاپا مجھے بھٹکا کر نہ جانے کہاں لے گیا۔ بڑھاپے میں یہی ایک خرابی ہے کہ انسان ایک بات شروع کرتا ہے تو اور بات سے بات نکالتا چلا جاتا اور کسی اور ہی طرف نکل جاتا ہے۔ میں بھیڑیوں کے شکار کی بات سنانے لگا تھا۔ ہمارے گاؤں سے تقریباً 4 میل دور ایک گاؤں تھا جو ذرا بلندی پر واقع تھا۔ بلندی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی پہاڑی پر واقع تھا، بلکہ زمین سے ذرا ہی اونچا تھا اور اس کے چاروں طرف زمین ڈھلانی تھی۔ جہاں یہ ڈھلانیں ختم ہوتی تھیں وہاں سے گاؤں والوں کی کھیتیاں شروع ہو جاتی تھی۔ کھیتیاں بھی ایسی کہ ایک کھیتی نیچے اور دوسری اوپر اور تیسری اس سے بھی اوپر یا پھر سب سے نیچے۔ اس کی مثال زینوں کی طرح سمجھ لیں۔ یہ کھیتیاں زینہ بازینہ ہوتی تھیں۔ ارد گرد کے علاقے کی حدود تک پھیلی ہوئی زمین کہیں بھی ہموار نہیں تھی۔ بعض جگہ یوں لگتا تھا کہ جیسے زمین دھنس گئی ہو اور لوگوں نے دھنسی ہوئی زمین کو ہموار کر کے کھیتیاں بنا لی ہوں۔ ایسی زمینوں کے ارد گرد دیواروں کی طرح ٹیلے کھڑے ہوتے تھے۔ ان دیواروں کے اوپر سے پھر زمین شروع ہو جاتی تھی جس میں کھیتیاں بھی تھیں اور کھڈ اور نالے بھی۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک کھیتی صحن میں ہے اور دوسری چھت پر۔ دیوار کی طرح کھڑی زمین کو ہم دندیاں کہا کرتے ہیں۔ ان دندیوں میں شگاف بھی ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی گپھیں بھی، اور دور اندر تک گئے ہوئے غار بھی قدرتی طور پر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں تھے کی زبان میں بات کر رہا ہوں جسے ماضی کہتے ہیں۔ اتنی لمبی مدت کی بارشوں اور آندھیوں نے اب ہماری زمین کے وہ خد و خال رہنے ہی نہیں دیے۔ نشیبی جگہوں کے ارد گرد کے نیلے گرتے گرتے نشیب میں شامل ہو گئے ہیں اور گھاٹیاں بھی لاپتہ ہو گئی ہیں۔ اب کبھی میں ان جگہوں کو جا کر دیکھتا ہوں تو پہچان بھی نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ ہر گاؤں میں رات کے وقت 2 یا 3 خونخوار قسم کے کتے رکھوالی کے لیے کھلے چھوڑ دیے جاتے تھے۔ یہ پالتو کتے ہوتے تھے جو گاؤں کے بچے سے بوڑھے تک کو پہچانتے تھے۔ رات کو کوئی اجنبی گاؤں کے قریب سے گزرتا بھی تو اس پر ٹوٹ پڑتے اور اسے دور بھگا دیتے تھے۔ ایک روز ہمیں اس گاؤں کی یہ خبر ملی کہ 3-4 دن ہوئے بھیڑیے گاؤں میں آئے تھے
اور کتوں نے ان پر حملہ کیا، لیکن بھیڑیے درندے تھے، انہوں نے کتوں کو بھگا دیا اور ایک کتے کو مار کر اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ یہ کتا گاؤں سے تھوڑی دور ہی اس حالت میں ملا کہ اس کی ہڈیاں رہ گئی تھیں یا اس کا سر سلامت تھا، باقی بھیڑیوں نے کھا لیا تھا۔ میں نے پہلی بار سنا کہ بھیڑیے گاؤں میں آ گئے تھے، یہ بھی پتا چلا کہ اس گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ ہماری زبان میں بھیڑیے کو بھگیاڑ کہتے ہیں۔ بھگیاڑ کی دہشت لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہوتی تھی۔ 4-5 دن گزرے تو اس گاؤں کے 2 آدمی کہیں جاتے ہوئے ہمارے گاؤں میں ہی رکے۔ انہوں نے بتایا کہ جس رات بھیڑیے ایک کتے کو کھا گئے تھے، اس سے 2 دن بعد ایک لڑکا جو اسی گاؤں کا رہنے والا تھا، بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے باہر لے گیا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ 3-4 بھیڑیں تھیں اور اتنی ہی بکریاں تھیں۔ میں اپنی اس علاقے کی زمین تو بتا چکا ہوں کہ کیسی تھی۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کسی کھڈ میں یا کسی اور ٹیلے کے پیچھے کیا سامنے آ جائے۔ ایسے تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا کہ اچانک شیر یا اژدہا یا بھیڑیے سامنے آ جاتے۔ کبھی کوئی ایسا خوفناک واقعہ نہیں ہوا تھا، لیکن اس روز ہو گیا۔ ہوا یہ کہ اچانک کہیں سے 2 بھیڑیے نکلے اور انہوں نے ایک بھیڑ پر حملہ کر دیا۔ بھیڑ کو تو انہوں نے چند قدم بھاگنے بھی نہ دیا، وہیں گرا کر مار ڈالا۔ لڑکے نے بھیڑیوں کو دیکھا تو وہ گاؤں کی طرف بھاگ اٹھا اور شور مچاتا ہوا گاؤں تک پہنچا۔ لوگوں کو پتہ چلا تو بہت سے آدمی لاٹھیاں اور کلہاڑیاں لے کر دوڑتے ہوئے وہاں تک گئے۔ وہاں بھیڑ کا تھوڑا سا خون پڑا ہوا تھا اور زمین پر ایسے نشان بڑے صاف تھے کہ بھیڑیے مری ہوئی بھیڑ کو گھسیٹ کر لے گئے تھے۔ یہ سب آدمی آگے گئے تو انہیں دور سے نظر آیا کہ 2 بھیڑیے بڑے مزے سے بیٹھے بھیڑ کو کھا رہے تھے۔ ان بھیڑیوں کے ساتھ ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ یہ سب آدمی اس ارادے سے آگے بڑھے کہ ان بھیڑیوں کو گھیر کر مار ڈالیں گے۔ انہوں نے تو یہ سوچا ہی نہیں کہ وہ بھیڑیے تھے، کتے تو نہیں تھے۔ وہ آگے گئے تو بھیڑیوں نے انہیں دیکھ لیا۔ بھیڑیے یقیناً بھوکے ہوں گے، انہوں نے ان آدمیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ دونوں اٹھے اور غراتے ہوئے ان آدمیوں کی طرف آئے۔ یہ لوگ الٹے قدم بھاگ اٹھے۔ وہی بھگیاڑ کی دہشت جو سب کے دلوں پر سوار رہتی تھی، انہیں بھاگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ 7-8 دن گزرے تو اس گاؤں کا نمبردار 2 معزز آدمیوں کے ساتھ ہمارے گاؤں آ کر رکا۔ وہ لوگ پانی پینے کے لیے رکے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اب تو بھیڑیوں نے انہیں مجبور کر دیا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے۔ گاؤں میں کسی کے پاس بندوق نہیں تھی۔ نمبردار ان 2 معززین کے ساتھ اس علاقے کے تھانے میں جا رہا تھا۔ ان لوگوں کا پروگرام یہ تھا کہ تھانے دار سے درخواست کریں گے کہ ان بھیڑیوں کا کوئی بندوبست کرے۔ تھانے دار نے راولپنڈی ڈپٹی کمشنر کو یہ رپورٹ دینی تھی اور ڈپٹی کمشنر نے بھیڑیوں کو مروانے کے لیے شکاری بھیجنے تھے یا ایسا ہی کوئی اور بندوبست کرنا تھا۔ ان بھیڑیوں کی نئی واردات یہ تھی کہ اس گاؤں کا ایک بڑا ہی خوبرو جوان گھوڑی پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ وہ اسی جگہ سے گزرا جہاں بھیڑیوں نے بھیڑ کو کھایا تھا۔ اچانک 2 بھیڑیے نکل آئے اور گھوڑی پر ٹوٹ پڑے۔ گھوڑی تو دہشت کی ماری بے لگام ہو کر دوڑ پڑی۔ اس کا سوار سواری کا تجربہ رکھتا تھا، وہ مضبوطی سے گھوڑی پر جما رہا۔ بھیڑیوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اگر علاقہ میدانی ہوتا تو یہ بھیڑیے گھوڑی تک نہ پہنچ سکتے، لیکن علاقہ اونچا نیچا اور رکاوٹوں والا ہونے کی وجہ سے گھوڑی کی رفتار تیز نہیں ہو سکتی تھی۔ بھیڑیے گھوڑی تک پہنچ گئے اور ایک بھیڑیے نے اچھل کر سوار کی ٹانگ میں پنجے گاڑ دیے۔ وہاں سے تو اس درندے نے کھال ہی اتار لی۔ بھیڑیے نے صرف یہی نہیں کیا کہ پنجے مارے، بلکہ اچھل کر سوار کی ٹانگ ٹخنے کے قریب سے منہ میں لے لی۔ سوار کے ہاتھ میں بید کی چھڑی تھی جو اس نے بڑی زور سے بھیڑیے کے منہ پر ماری۔ بھیڑیے کے دانت اکھڑ گئے اور گھوڑی آگے نکل گئی۔ بھیڑیے وہیں سے واپس چلے گئے، لیکن سوار کی توجہ بھیڑیوں کی طرف تھی، اس لیے وہ سامنے نہیں دیکھ رہا تھا۔ راستے میں ایک درخت آ گیا جس کا ایک ٹہن زمین سے زیادہ اونچا نہیں تھا۔ سوار کی پیشانی اس ٹہن کے ساتھ لگی۔ گھوڑی کی رفتار تیز تھی، اس لیے سوار کو بڑی ہی شدید چوٹ لگی۔ دور کچھ آدمی دیکھ رہے تھے، وہ گھوڑی کو پکڑنے کے لیے دوڑے۔ انہوں نے گھوڑی کو تو بھاگ دوڑ کر پکڑ لیا، لیکن سوار کی حالت یہ تھی کہ وہ ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ اس کی دائیں ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا اور اس کا ماتھا بڑی بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ اس چوٹ نے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ یہ اس کی خوش نصیبی تھی کہ بے ہوشی کی حالت میں بھی وہ گھوڑی کی پیٹھ پر بیٹھا رہا اور گرنے سے بچ گیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ گر پڑتا اور اس کا ایک پاؤں رکاب میں رہ جاتا تو گھوڑی اسے اس اونچی نیچی اور کٹی پھٹی زمین پر گھسیٹتی پھرتی اور وہ بڑی بری موت مر جاتا۔ وہاں قریب کوئی ہسپتال تو تھا نہیں، نہ وہاں کوئی ڈاکٹر تھا۔
قریب جو ہسپتال تھا وہ 12-13 میل دور گوجر خان میں تھا۔ زخمی کو اتنی دور لے جانا آسان نہیں تھا اور یہ خطرہ بھی تھا کہ وہ راستے میں ہی مر جائے گا۔ گاؤں میں ایک ہندو حکیم تھا اور ایک مسلمان جراح بھی تھا۔ ان دونوں نے زخمی کی مرہم پٹی کر دی اور زخمی رات کو ہوش میں آ گیا، لیکن وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا تھا۔ اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ اس چوٹ کا اثر تھا جو اسے ماتھے پر لگی تھی۔ تصور میں لائیں کہ ڈری ہوئی گھوڑی کس قدر تیز دوڑ رہی ہوگی، اور اس رفتار سے اس سوار کا سر ایک مضبوط اور موٹے ٹہن کے ساتھ ٹکرایا۔ اس کے دماغ کو ایسی ضرب پڑی کہ اس کی یادداشت ختم ہو گئی۔ یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا کہ اس زخمی کا کیا بنا، پہلے ایک دلچسپ بات سن لیں۔ یہ خوبرو جوان ایک کھاتے پیتے گھرانے کا اور ایک اونچی ذات کا جوان تھا۔ کچھ دنوں بعد اس کی شادی ہونے والی تھی۔ دن مقرر ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے گھر میں ایک بولی کتا یعنی بل ڈاگ رکھا ہوا تھا۔ یہ لڑنے والا کتا تھا اور اس نے کچھ نامی گرامی کتوں کو میدان سے بھگایا تھا۔ اس قسم کا ایک دوسرا بولی کتا ایک اور گھر میں بھی موجود تھا۔ اس کے مالک بھی کتے لڑانے کے شوقین تھے۔ بولی کتے لڑنے میں خون خوار ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے یوں کیا کہ اگلے ہی روز یہ دونوں کتے لے کر وہاں چلے گئے جہاں سے بھیڑیے گھوڑی کے پیچھے دوڑ پڑے تھے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں بھیڑیوں نے بھیڑ کو کھایا تھا۔ انہیں توقع تھی کہ ان کے یہ دونوں کتے بھیڑیوں کو مار لیں گے۔ گاؤں کی تقریباً ساری آبادی تماشا دیکھنے کے لیے ساتھ چلی گئی۔ وہ جگہ جہاں بھیڑیے دیکھے گئے تھے نشیبی جگہ تھی۔ تماشائی دور بلند جگہوں پر کھڑے ہو گئے اور 7-8 آدمی جو لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح تھے دونوں کتوں کے ساتھ گئے۔ اس نشیبی جگہ کے بالکل سامنے ایک دیوار کھڑی تھی جسے ہم دندی کہا کرتے ہیں۔ اس کے سامنے ایک جگہ مٹی کی ڈھیری سی بنی ہوئی تھی جو اسی دندی کا تودا تھا۔ کبھی بارش میں گر پڑا ہوگا۔ کتوں کی سونگنے کی حس بڑی حساس ہوا کرتی ہے۔ یہ ایسی بو کو بھی پا لیتے ہیں جسے کوئی انسان سونگ نہیں سکتا۔ مالکوں نے ان دونوں خونخوار کتوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ دونوں کتے بھیڑیوں کی بو زمین سے سونگتے سونگتے سامنے والی دندی کے آگے مٹی کی جو ڈھیری تھی اس کے پیچھے چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں ہنگامہ شروع ہو گیا اور دونوں کتے مٹی کی ڈھیری سے سامنے آ گئے۔ وہ بھیڑیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ بھیڑیے 2 نہیں بلکہ 3 تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے چھوٹے چھوٹے 2 بچے بھی تھے۔ تیسرا بھیڑیا یقیناً مادہ تھی اور یہ دونوں بچے اسی کے تھے۔ بھیڑیوں اور کتوں کی لڑائی بڑی ہی خون ریز اور شدید تھی۔ یہ بھیڑیوں کی کچار تھی۔ وہاں سے انہیں کہیں بھی بھاگنا نہیں تھا بلکہ کتوں کو حملہ آور سمجھ کر بھگانا تھا۔ کتے بے شک لڑنے والے اور بڑے ہی خونخوار تھے، لیکن جن کے ساتھ وہ لڑ رہے تھے وہ کتے نہیں بھیڑیے تھے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ کتے کے دانت آسانی سے کسی انسان یا جانور کو چیر پھاڑ نہیں سکتے، نہ ان کے پنجے اتنے تیز ہوتے ہیں جیسے بھیڑیوں کو خدا نے دے رکھے ہیں۔ بھیڑیوں کے دانت اور پنجے چیر پھاڑ کے لیے قدرت نے بنائے ہیں۔ اب ان چند ایک آدمیوں کو جو لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح ہو کر گئے تھے، یوں کرنا چاہیے تھا کہ بھیڑیوں پر ٹوٹ پڑتے اور انہیں ختم کر دیتے۔ ہم نے ایک بار اسی طرح بھیڑیوں کے ساتھ لڑائی کی تھی، لیکن ہوا یہ کہ لوگ ڈر کے مارے آگے نہ بڑھے، اور یہ وجہ بھی تھی کہ انہیں پوری امید تھی کہ ان کے دونوں خونخوار بولی بھیڑیوں کو مار لیں گے۔ اس گاؤں کے نمبردار نے ہمیں سنایا کہ ایک بھیڑیے نے ان کے ایک کتے کی شہرگ اپنے منہ میں لے کر ایسی دبائی کہ کتا پیٹھ کے بل گر کر تڑپنے لگا۔ اس بھیڑیے نے پنجے مار مار کر کتے کی دونوں آنکھیں نکال لیں۔ ادھر 2 بھیڑیوں نے دوسرے کتے کا اتنا برا حال کر دیا کہ اس کا سارا جسم خون سے لال ہو گیا۔ بڑی مشکل سے کتوں نے بھیڑیوں سے جان چھڑائی اور بھاگ اٹھے۔ تینوں بھیڑیے ان کے پیچھے دوڑے۔ لوگوں نے بھیڑیوں کی یہ خونخواری اور دلیری دیکھی تو سب کے سب بھاگ اٹھے۔ جو چند ایک آدمی آگے گئے تھے ان کا تو پتہ ہی نہ چلا کہ کدھر غائب ہو گئے ہیں۔ گاؤں کے دونوں بولی کتے ایسے بھاگے کہ اپنے گاؤں میں نہ آئے اور نہ جانے کدھر چلے گئے، اور 2-3 دنوں بعد دونوں کو 2 مختلف جگہوں پر مرا ہوا دیکھا گیا۔ ہم سمجھ گئے کہ بھیڑیے اتنے شیر اور دلیر کیوں ہو گئے تھے۔ میں نے بتایا ہے کہ تیسرا بھیڑیا دونوں بچوں کی ماں تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلی یا کمزور اور آوارہ سی کتیا بچے دیتی ہے تو بلی ہو یا کتیا اتنی خونخوار اور دلیر ہو جاتی ہے کہ شیر بھی ان کے قریب آئے تو جھپٹ پڑتی ہے۔ یہ تو بھیڑیے تھے اور کتے ان کی اس کھچار میں پہنچ گئے تھے جہاں ان کے بچے تھے۔ بہرحال بھیڑیوں نے لڑنے والے بولی کتوں کو تمام داؤ پیچ بھلا دیے اور انہیں بڑی ہی بری اور شرمناک شکست دی۔ وہ کتوں کو ہی نہیں، انہوں نے تو سارے گاؤں کو بھگا دیا تھا۔ سامعین کرام،
آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی شکاریات میں سے ایک دلچسپ شکار کی داستان، جس کا نام ہے بھائی بہن اور بھیڑیے۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ اب گاؤں کا نمبردار اور یہ دو معززین تھک ہار کر سرکاری مدد حاصل کرنے چلے تھے۔ اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا اور میرے 5-6 دوست بھی وہیں تھے۔ یہ ہماری شکاری پارٹی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک بات طے کر لی۔ ہم میں سب سے سیانا راجہ شہباز خان تھا۔ وہ ہماری طرح کا ہی نوجوان تھا، لیکن ہم سب کی نسبت وہ بڑی اچھی طرح بات چیت کر لیتا تھا اور پتہ چلتا تھا جیسے اس لڑکے کو اسی عمر میں بڑھاپے والی دانشمندی مل گئی ہو۔ شہباز نے کہا کہ سرکاری مدد معلوم نہیں کب ملے گی۔ ان بھیڑیوں کا کچھ نہ کچھ علاج بہت جلد ہو جانا چاہیے، ورنہ یہ کسی انسان کو مار ڈالیں گے۔ شہباز کی یہ بات سن کر بڑی عمر کے ایک آدمی نے کہا کہ کسی بھی درندے کو انسانی خون کا چسکا پڑ جائے تو وہ راہ جاتے انسانوں پر حملے کرتا ہے، وہ کسی اور جانور کا گوشت کھاتا ہی نہیں۔ ہمارے یار شہباز نے اپنی تجویز پیش کی تو ہم سب لڑکے اس کی تائید میں بول پڑے۔ ہم کہتے تھے کہ ہمارے پاس 6-7 شکاری کتے ہیں، ہم ان 3 بھیڑیوں کو مار ڈالیں گے۔ ہمارے بزرگ اس مسئلے پر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ کہتے تھے کہ یہ کام ہمارے لڑکوں کے سپرد کرو، لیکن باقی کہتے تھے کہ ہم اپنے کسی لڑکے کا نقصان نہیں کروانا چاہتے۔ ہمارے ایک دوست نے کہا یہ مت سمجھو کہ بھیڑیے وہیں رہیں گے اور اسی گاؤں کو نقصان پہنچاتے رہیں گے، ان کا رخ ہمارے گاؤں کی طرف بھی تو ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے اس سے پہلے انہیں ختم کیا جائے۔ اس گاؤں کے نمبردار کے ساتھ جو 2 معززین آئے تھے، ان کے دلوں میں ہماری کچھ زیادہ ہی ہمدردی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم اپنے 2 شیروں جیسے بولی کتے مروا چکے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اپنے مطلب کے لیے تمہارے اتنے اچھے کتے مروا دیں، ہم پولیس کی مدد حاصل کریں گے۔ میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، اب بڑھاپے میں تو عقل بھی پختہ ہو گئی ہے اور اچھی بری بات سمجھنے کی ہوش مت آ گئی ہے، لیکن اس کچی عمر میں ہمیں صرف اپنی دلچسپی عزیز ہوتی تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک شغل کی ضرورت تھی، ہم لہو گرم رکھنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے۔ اگر بھیڑیوں نے کسی کی بھیڑ کھا لی تھی تو یہ بھیڑیوں کی اپنی قسمت تھی، ان کی قسمت میں یہ بھیڑ لکھی ہوئی تھی۔ ہم بھیڑیوں کے ساتھ مارکا لڑنا چاہتے تھے۔ اس معزز آدمی نے جب یہ کہا کہ وہ ہمارے کتے مروانا نہیں چاہتے تو میں بول پڑا۔ چاچا جی، ہم نے کہا، ہم بھیڑیوں کو صرف کتوں سے ہی نہیں مروائیں گے، بلکہ ہم خود بھی کتے بن جائیں گے، جیسے ہم ہر شکار پر بن جایا کرتے ہیں۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ کے گاؤں کے لوگ کتنے کمزور دل کے ہیں کہ بھیڑیے ان کی طرف آئے تو لاٹھیاں کلہاڑیاں موجود ہونے کے باوجود بھاگ اٹھے۔ 2-3 بھیڑیوں کو مارنا کوئی مشکل کام نہیں، ہمیں اجازت لے دیں اور پھر دور کھڑے ہو کر تماشا دیکھیں۔ کچھ وقت بحث و مباحثہ ہوا اور آخر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ان بھیڑیوں کو مارنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ بڑوں کا یہ فیصلہ سن کر ہم نوجوان دوست بالکل اسی طرح خوش ہو گئے جس طرح آج کل کے نوجوان ٹی وی کے سامنے بیٹھے پاپ میوزک کی اچھل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ یہاں میں ایک فالتو بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ہے کہ نمبردار کے ساتھ 2 معزز آدمی تھے۔ اس سے آپ کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ وہ تعلیم یافتہ ہوں گے یا شاید اسمبلی کے ممبران بھی ہوں، ان میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ چٹے ان پڑھ تھے اور ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ممبری بھی نہیں تھی۔ ان کے گھر میں دانے تھے، اس لیے وہ سیانے تھے۔ خوبی یہ کہ دوسروں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے، اور ایک بات یہ بھی تھی کہ گاؤں کے غریب کسانوں وغیرہ کی روزی انہی کی تختی پر لکھی ہوئی تھی۔ ان کے پاس زمینیں زیادہ تھیں۔ پولیس کے وہ پکے خوش آمدی اور چمچے تھے۔ کبھی کبھار انگریز پولیس کپتان علاقے کے دورے پر آیا کرتا تھا۔ پھر یوں لگتا تھا کہ ان دونوں معززین کی اور ان جیسے دوسرے معززین کی کمر کسی نقص کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دوہری ہو گئی ہے۔ وہ خدا کی ناراضگی برداشت کر لیتے تھے، لیکن یہ خیال رکھتے تھے کہ انگریز بادشاہ ناراض نہ ہو۔ انگریز کے سامنے وہ رکوع کی حالت میں رہتے تھے۔ نمبردار اور یہ دونوں حضرات یہ کہہ کر چلے گئے کہ جب ہم بھیڑیوں کے شکار کے لیے نکلیں تو انہیں پہلے اطلاع دے دیں۔ ان کے جانے کے بعد ہم دوست الگ ہو کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ ان بھیڑیوں کو کیسے مارا جائے۔ اس وقت ہم میں سے کسی نے بھی آدم خور شیر کی کہانی نہیں پڑھی تھی۔ سنا کرتے تھے کہ شیر انسانوں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ سن کر ہم کبھی حیران نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ہم کہتے تھے کہ شیر تو درندہ ہے، وہ جانوروں اور انسانوں کو کھا کر ہی زندہ رہتا ہے۔ ہم انسان بھی تو گوشت ہی کھاتے ہیں۔ آج کل دیکھ لیں، گوشت اتنا مہنگا ہو گیا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی گوشت کھانے کی عادت ترک نہیں کرتا۔
بڑے آدمی چھوٹا گوشت کھاتے ہیں اور چھوٹے آدمی بڑا گوشت کھاتے ہیں۔ اگر شیر بیچارہ گوشت کھاتا ہے تو اسے ہم گناہ گار کیوں کہتے ہیں؟ میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے کبھی آدم خور شیروں کی شکار کی کہانی نہیں پڑھی تھی، نہ کبھی سنی تھی۔ یہ تو جب ملک میں ڈائجسٹ پرچے نکلنے لگے تو میں نے ان میں یہ کہانیاں پڑھی۔ اس وقت تک میں اس عمر کو پہنچ چکا تھا جن میں آدمی صرف چل پھر سکتا ہے، بھاگ دوڑ نہیں سکتا، یا یہ کرتا ہے کہ اپنی اولاد کو پند و نصیحت کرنے لگتا ہے۔ ان کہانیوں میں شیروں کو مارنے کا ایک ہی طریقہ پڑا۔ ہر کہانی ایک ہی جیسی ہوتی ہے، جس میں صرف کرداروں کے نام یعنی شکاری کا نام مختلف ہوتا ہے۔ ایک بات ہر کہانی میں ایک جیسی ہوتی ہے، وہ یہ کہ شکاری انگریز ہوتا ہے۔ میں نے سب سے پہلے لاہور کے 2 ڈائجسٹ پڑھنے شروع کیے اور دیکھا کہ ان میں آدم خور شیروں کی کہانیاں بڑے اہتمام سے شائع کی جاتی ہیں۔ یہ سب کہانیاں انگریزی رسالوں اور کتابوں میں سے لے کر ترجمہ کی ہوئی ہوتی ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ یہ کہانیاں بڑے شوق اور دلچسپی سے پڑھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ شیروں کے شکاریوں نے اتنے شیر نہیں مارے ہوں گے جتنے خریدار ان ڈائجسٹ پرچوں نے مار لیے۔ ہر کہانی ایک جیسی ہوتی ہے، مثلاً یہ کہ علاقے میں ایک شیر نے ایک آدمی کو مار کر کھا لیا، پھر اس شیر کو انسانوں کا چسکا پڑ گیا اور وہ چند اور اللہ کے بندوں کو کھا گیا۔ لوگ سرکاری مدد حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگے اور ایک انگریز شکاری آ گیا۔ شیر کو پھانسنے کے لیے ایک بچڑا یا بکرا لیا گیا اور وہ جنگل میں ایک جگہ باندھ دیا گیا۔ شکاری کے لیے درخت پر مچان بنا دی گئی اور شام کو وہ اس پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ رات کو شیر بکرے کو کھانے کے لیے آیا تو شکاری نے پہلا ٹارچ جلا کر شیر کو دیکھا، پھر گولی چلائی اور شیر کو مار ڈالا، اور پھر یوں ہوا کہ اس علاقے کے لوگ خوشیاں منانے لگے اور ڈھول باجے بجاتے جنگل میں گئے اور مرے ہوئے شیر کو اٹھا کر ڈاک بنگلے میں لے گئے۔ انگریز شکاری نے شیر کی کھال اتروائی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے یہ اتنی لمبی بات صرف یہ بتانے کے لیے کی ہے کہ اس عمر میں ہمیں بالکل ہی علم نہیں تھا کہ شیر کو اپنی بندوق کے سامنے لانے کے لیے بچڑا یا بکرا کہیں باندھا جاتا ہے۔ یہ ہم نے خود سوچا کہ بھیڑیوں کو رات کے بجائے دن کے وقت باہر لایا جائے، اور اس کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ ان کی کھچار کے باہر ذرا دور کوئی جانور چھوڑ دیا جائے یا پھر باندھ دیا جائے۔ ہمارا مسئلہ صرف یہ تھا کہ بھیڑیوں کو باہر لایا جائے۔ اس کے بعد کتوں نے اور ہم نے مل کر جو کارروائی کرنی تھی وہ ہم بڑی اچھی طرح جانتے تھے۔ یہ تو طے شدہ بات تھی کہ ہم نے وہاں سے بھاگنا نہیں تھا۔ ایک دن چھوڑ کر ہم اگلی صبح گاؤں سے نکلے۔ ہم 10 لڑکے تھے اور ہمارے ساتھ 6 کتے تھے، جن میں افضل کا بولی بھی تھا۔ میں اپنی تقریباً ہر کہانی میں افضل کے بولی کا خاص طور پر ذکر کیا کرتا ہوں۔ یہ بڑا طاقتور اور خونخوار کتا تھا اور کتوں کی شکاری ٹیم کا لیڈر بھی تھا۔ ہر کتا اس کا حکم مانتا تھا، اور اگر کوئی کتا یا کوئی نیا کتا اس کی اتھارٹی کو تسلیم نہیں کرتا تھا تو بولی جانتا تھا کہ اپنا حکم اور اپنی اتھارٹی کس طرح منوائی جاتی ہے۔ ہماری ماؤں نے ہمیں جس طرح اور جن الفاظ میں رخصت کیا وہ الگ بات ہے اور خاصی دلچسپ بات ہے۔ 2-3 ماؤں کے آخری الفاظ جو ہمیں سنائی دیے وہ یہ تھے: آج آ لے تو واپس۔ ہم جانتے تھے کہ ماؤں نے ان الفاظ میں دی تو دھمکی ہے، لیکن یہ ایک دعا تھی جو ان کے دلوں سے اٹھی تھی کہ یا اللہ ان سب کو اسی طرح خیر خیریت سے اور صحیح سلامت واپس لانا جس طرح یہ جا رہے ہیں۔ ہم اس گاؤں میں پہنچے تو سورج کی پہلی کرنوں نے افق سے سر اٹھایا اور دنیا روشن ہونے لگی۔ گاؤں والوں نے ہمارا استقبال جوش و خروش سے کیا اور نمبردار ہمیں اپنے گھر لے گیا۔ ہمیں خالص گھی کے پراٹھوں کے ساتھ دودھ پلایا گیا۔ ہم نے اپنا یہ مطالبہ پیش کیا: ایک بھیڑ یا بچڑا چاہیے جو ہم وہاں چھوڑیں گے تاکہ بھیڑیے باہر آ جائیں۔ تھوڑی دیر بعد نمبردار بھینس کا ایک کٹا لے آیا۔ ہم جانتے تھے کہ گاؤں کا کوئی آدمی اپنا کوئی اچھا بھلا جانور بھیڑ یا بکری قربان نہیں کرے گا۔ کٹا ایک ایسی چیز ہے جسے کوئی بھی اپنے گھر رکھنا نہیں چاہتا۔ بھینس اگر کٹی دے تو اسے پالا پوسا جاتا ہے، کٹا کسی کام کا نہیں ہوتا، اس لیے لوگ اسے زیادہ تر بھوکا رکھتے ہیں اور وہ بھوک سے ہی مر جاتا ہے۔ ایک آدمی کی بھینس نے کٹا دیا ہوا تھا، اسے پتا چلا تو اس نے فوراً اپنا کٹا کھول کر دے دیا۔ ہم کٹے کو ساتھ لے کر اس طرف چلے گئے جہاں بھیڑیوں کی کھچار تھی۔ ہمیں دور سے دکھایا گیا کہ وہاں بھیڑیوں نے بھیڑ کو کھایا تھا اور وہ سامنے والی دندی میں بھیڑیوں کی کھچار ہے۔ ہم نے اپنے کتے پیچھے ہی رہنے دیے تاکہ بھیڑیوں کو کتوں کی موجودگی سے بے خبر رکھا جائے۔ وہ جگہ بلندی پر تھی اور وہاں کھڈ بھی تھے۔ کتوں کو ہم نے ایک لمبے چوڑے کھڈ میں رکھا اور کچھ لڑکے ان کے ساتھ رہے۔ میں، شہباز اور افضل آگے چلے گئے۔
جب ہم بھیڑیوں کی کھچار سے کوئی 25-30 قدم دور رہ گئے تو کتوں کو وہاں ایک کیل ٹھونک کر باندھ دیا گیا۔ پھر ہم آگے کھچار دیکھنے چلے گئے۔ وہاں دندی کے سامنے اسی کا ایک بہت بڑا تودا گرا ہوا تھا جو مستقل ڈھیر بن گیا تھا۔ ہم اس کے پیچھے گئے تو دندی کے نیچے زمین کے ساتھ ایک قدرتی سا شگاف دیکھا جو اتنا ہی کھلا تھا کہ ایک آدمی پیٹ کے بل رینگ کر اس کے اندر جا سکتا تھا۔ یہ قدرتی طور پر ایک غار سا بنا ہوا تھا۔ اس کے دہانے کے قریب ہم نے بھیڑیوں کے پنجوں کے نشانات دیکھے۔ میں نے وہاں بیٹھ کر منہ اس دہانے کے اندر کیا تو مجھے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دی جو ظاہر کرتی تھی کہ یہ بھیڑیوں کے بچوں کی آوازیں ہیں اور شاید ان کی پوری فیملی اندر ہی ہے۔ ہم پیچھے ہٹ آئے۔